ज्वाइन किया है उनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हाफिज जैन साहब से भी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी हाफिज जैन साहब हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। आपसे कुछ देर कबल 2 धमाके हो गए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अब काबुल के एयरपोर्ट को टारगेट कर रही हैं। अभी हाफिज जैन साहब ने जो गुफ्तगू का आगाज किया, उन्होंने कहा कि जो बाइडन की तरफ से इंदिया दिया गया था कि कोई दहशतगर्द गिरोह काबुल एयरपोर्ट को टारगेट कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो तो वहाँ मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमातुल अहरार, टीटीपी, दाइश और दीगर इस किस्म की ETIM, UIM, ये सारी वहाँ मौजूद हैं और ज़ाहिर है किसी मकसद के लिए मौजूद हैं। अब ये बताइए कि माजी में इन ग्रुपों को लड़ने के लिए सवाए मुल्ला अख्तर मंसूर के क्या कोई आपको ऑपरेशन नजर आया जो तालिबान के साथ हुआ? तालिबान ने उनके खिलाफ ग्रुप्स बनाए दाइश को लड़ने के लिए, लेकिन क्या अमेरिका ने कोई बनाया? तो क्यों नहीं बनाया? फिर इसी तरीके से कुन्नड़ के अंदर जब मुल्ला फजलुल्लाह और दीगर उनके साथी बैठे हुए थे, तो फिर वहाँ उसी से चंद किलोमीटर के फासले पे एक बाकायदा नूरिस्तान के अंदर वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। CIA, रॉ, मोसाड, NDS का जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था, जिसके अंदर बैठ के न सिर्फ वाखान कॉरिडोर के जरिए चाइना में शरारत करने की कोशिश की जाती थी, बल्कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्द भेजे जाते थे। मसला यह है कि आपको मालूम है सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा पहले ही कुछ वार्निंग शॉट्स जो होती हैं वो दे दिए जाते हैं। आज जैसे लेट्स से कि पाकिस्तान के हालात हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, तो तमाम जो है वो मजहबी जो जगह हैं उनको अपने टारगेट के ऊपर दे दिया हुआ है, उनको रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से बड़े इज्तिमात के लिए जो है वो रेड अलर्ट कर दिए गए और जो हमारी VVIP पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए भी रेड अलर्ट जो है वो जारी हुए हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन असल मसला ये है कि इस टाइम पे क्या वहाँ काबुल में हुकूमत बन चुकी है? क्या उसको एक्सेप्टेंस आ चुकी है? क्या दुनिया ने जो है वो तस्लीम कर लिया? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये धमाके कोई पहली दफा हुए? क्या माजी के अंदर जब अमेरिका पूरी तरह से काबुल था अपने 48 ममालिक समेत और 3.5 लाख अफगान फौज के साथ और सिविल कॉन्ट्रैक्टर 1,10,000 सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और अपनी 1,48,000 फौज के साथ, तो क्या वो तब धमाके रोक पाया था? तो तब तो नहीं धमाके रोक पाया। तो इसलिए इसका ब्लेम शिफ्ट करके और उन तालिबान की तरफ मेरे ख्याल में इसका इशारा करना ये गलत बात है। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी हाफिज जैन साहब भी फरमा रहे थे कि जो बाइडन की जो स्टेटमेंट है इस तरह के वाकयात के हवाले से खदशात का इज़हार उन्होंने पहले कर दिया, क्या उनको मालूम था कि ऐसा होना है? और फिर तालिबान की जानिब से ये कहा गया कि ये डेडलाइन 31 अगस्त की हमारे लिए रेड लाइन है, इसके बाद किसी अमरीकी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, डेडलाइन के बाद अगर ये धमाका होता तो जाहिर है इसके ऊपर फिर मेरे ख्याल में दूसरा मतलब निकाला जा सकता था। लेकिन जो बाइडन की स्टेटमेंट तो ये भी है कि उन्होंने कहा था कि वो जो जंग थी वो ओसामा बिन लादेन की शहादत के बाद खत्म हो गई थी। तो मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद 10 साल जो तकरीबन रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? उस दौरान जो अमवात हुई उनका जिम्मेवार कौन है? उनके जो दरमियान में पाकिस्तान का जो जानी और माली नुकसान हुआ और दीगर खिताई ममालिक बिल समेत अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान और अफगान कौम का हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जंग तो उनके मुताबिक खत्म हो गई थी। तो हम जो बाइडन साहब की किस स्टेटमेंट को दुरुस्त समझे? क्या उस स्टेटमेंट को अमेरिका की दुरुस्त समझे जिसमें उन्होंने कहा था 9/11 के बाद कि तालिबान जो है वो दहशतगर्द है, या उस स्टेटमेंट को समझें जिसमें उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, दोहा में मुज़ाकरात किए? तो दोहा के अंदर मुज़ाकरात के अंदर आप और मैं तो बैठे नहीं थे, पाकिस्तान या ईरान या दीगर ममालिक तो सिग्नेटरी थे नहीं, तो फिर सिग्नेटरी कौन था? सिग्नेटरी जो थे वो तालिबान थे और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। तो पहले वो गलत थे कि पहले तालिबान दहशतगर्द थे और बाद में तालिबान दहशतगर्द नहीं रहे। इस दौरान में जो है वो अबू गरैब बने, उसके अंदर जो है वो रेंडिशन कैंप बने, उसके अंदर जो है बागराम जैसा अकूबत खाना बना, उसके अंदर जो है ग्वांटानामो बे बना। उसका जिम्मेदार कौन है? ये देखिए ना, ये अगर जो बाइडन साहब की स्टेटमेंट को देख लिया जाए तो फिर वो बताए ना कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो उनके पास हैं। इस टाइम पे 6,000 अमेरिकन ट्रुप्स बैठे हुए, इस टाइम पे बरतानिया के ट्रुप्स बैठे हुए, इस टाइम पे जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक के, नॉर्वे के ट्रुप्स बैठे हुए हैं।
تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ عبداللہ حمید گل صاحب، کیا اگر کانسپیریسی تھیوری کی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی آئی اے کا کیا دھرا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں اور طالبان کے اوپر سارا ملبہ اور بلیم کے لیے، یہ ساری بلیم گیم کے لیے یہ سارا ایکٹ کیا گیا؟ میں صرف سی آئی اے کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، میں تمام ان ایجنسیز کو وہاں مورد الزام ٹھہراؤں گا جو نہیں چاہتی تھی کسی صورت وہاں جانے کے لیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے وہ دنیا کی 93% وہاں پہنچ گئی، جبکہ خود انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ جب ملا عمر کی وہاں حکومت قائم ہوئی تو 0% کے اوپر پاپی گروتھ آ گئی، یعنی کہ اس ٹائم ڈرگ ٹریفکنگ 0 کے اوپر آ گئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کی اپنی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد دنیا کی 93% جو ڈرگ ٹریفکنگ تھی وہ ان کے ملک سے کیسے ہو گئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنا یہ وہ کون سا جو یہ امریکہ کے ساتھ دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر ڈرگ ٹریڈ کون کروا رہا ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے کہ جتنی بھی وارز ہوئی ہیں اس کو جو ہے وہ ڈرگ منی سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کروایا گیا سی آئی اے کی جانب سے؟ یہ تو دنیا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اٹھائیں کتابیں، اس کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے امریکہ کے یہ سارے عزائم اور جو امریکہ کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیگر ممالک کے کچھ ایسی ایجنسیز ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بنایا گیا اور ابھی ہمیں جو ہے وہ بالکل خالی خولی چھوڑ کے یہ بھاگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ایک ریجیکٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو بھی آپ جو ہے وہ بالکل اس سے قطع نظر نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ حافظ زین صاحب بھی ہیں، وہ کچھ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ان کی افغانستان میں جرنلسٹ سے گفتگو ہوئی۔ جی حافظ زین صاحب۔ میں شام صاحب آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صبح تقریباً 2 وہاں پہ صحافیوں سے میری جب بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے آج صبح مجھے انس ملک وہاں پر رپورٹر ہیں، آپ نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی ان کو دیکھا ہوگا، وہ کئی سوال بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج جب مجھ سے صبح بات کی، نارملی میں ان سے روزانہ بات چیت کرتا ہوں افغانستان سچویشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا آج جو ہے وہ کابل کا انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، آج لگ رہا ہے کہ کچھ کیوس سی صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ بڑی ارجنسی میں آج ایویکویشن پروسیس ہوا، کل رات کو قطر نے جس طرح وہاں پر انخلا کا کام شروع کیا وہ بھی بڑا ایک رات گئے ایک عجیب سا واقعہ تھا، اور اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ بیان آنا۔ عبداللہ حمید گل صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ 100% درست ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ پر شکست کھا کر جا کون رہا ہے، کون کون سی ایسی خفیہ ایجنسیز ہیں جن کو اب شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا صرف سی آئی اے ہے، وہ کیا بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے، اور ان کے ساتھ کون سی ایسی ایجنسیز ہیں جنہوں نے وہاں پر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اور اب وہ وہاں پر امن نہیں آنے دینا چاہتے۔ دیکھیں اس وقت جو وادی پنجشیر کی صورتحال ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کون ہے اس وقت جو وادی پنجشیر کے اندر جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو ویپن سپلائی کر رہا ہے۔ اسرائیل کا میڈیا یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہاں پر اسرائیلی ویپن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس ریجن کے اندر کون ہے جو اسرائیل کا ویپن استعمال کرتا ہے؟ بھارت استعمال کرتا ہے۔ تو کون ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت سچویشن کو کنٹرول میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہی نہیں دیکھنا چاہتا جس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر ضائع ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھنا یہ ہوگا کہ افغان طالبان کی حکومت جو ظاہر ہے کہ 31 اگست کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو وہاں کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اپنی باقاعدہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر رہے، 31 اگست کے بعد وہ جب اپنی پوری ایک ہرارکی اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد تو جو بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں ان کے پاس تو آپشن نہیں رہے گا کوئی کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کو تسلیم کرے، اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ چائنا جو ہے وہ انڈیکیشنز دے چکا ہے، رشیا دے چکا ہے، پاکستان آپ کو پتا ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ اس کے بعد وہ ممالک جنہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی اور انویسٹمنٹ ڈوب گئی، وہ اپنے مقاصد کو صحیح استعمال نہیں کر سکے، وہ تو کیوس چاہیں گے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور کابل میں آج کا جو 2 دھماکے ہوئے شام صاحب، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو کون لوگ ہیں جو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کون ہے جو بدامنی چاہتے ہیں۔ اب سب کو پتا افغانستان میں بدامنی کا مطلب ہے پاکستان اور اس پورے خطے کے اندر بدامنی۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ حمید گل صاحب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ حافظ زین صاحب نے فرمایا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے خیال میں کیا محرکات تھے اور کیا مقاصد اچیو کیے گئے ہیں ان 2 دھماکوں کے ذریعے سے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں طالبان کے حوالے سے صورتحال کیا بندی دکھائی دے رہی ہے؟ وہی سیدھی سی بات ہے، حافظ زین صاحب نے بتا دیا ہے، وہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے، ان کی جو ہے ہیوملیشن ہوئی ہے۔ اینجلینا جولی کہہ رہی ہے کہ مجھے امریکن شہری ہونے کے اوپر شرم محسوس ہو رہی ہے، ان کا میڈیا بول رہا ہے، ان کے لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے،
آپ دیکھیں اللہ کا بندے، آپ سیدھی سیدھی بات ہے، جنرل میکرسٹل، جنرل میکملن اور یہ جو دوسرا تیسرا جو جنرل ابھی یہ جو رات کی تاریکی میں بھاگا، کیا نام ہے اس کا، اسکاٹ ملر، ان کی پتلونیں اتر گئی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کی بےعزتی ہوئی ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین آرمی جو ہے ان لوگوں سے ہاتھ گئی ہے جن کا نہ آتا تھا، نہ پتا تھا، نہ ٹھکانا تھا، نہ شکل کسی نے دیکھی تھی اور آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کمال کر رہے ہیں، تو اب اس کا انہوں نے کوئی نہ کوئی تو دکھانا ہے نا، ٹینٹرم جس کو کہتے ہیں، ایک بچے کو جب آپ ادھر کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو غصہ دکھاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ غصہ دکھانے کے لیے، اور پھر وہ لوگ جن کو لگا کہ یار ہمارے اوپر تو شب خون مار دیا گیا، ہمیں تو پہلے کہا گیا، اوپر چڑھایا گیا، ہمیں تو بتایا گیا کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، زمین آسمان کے کلابے میں لا دیں گے، اور اب اچانک رات کی تاریکی میں یہ چھپ چھپا کے بھاگ رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا کل؟ یہ سیدھی سی بات ہے، بھارت کو مصیبت پڑ گئی ہے، بھارت کے اندر صفحہ ماتم بیچ گیا ہے۔ اب تو آپ دیکھنا، آپ یہ جو میرے والد کے حوالے سے، جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کے حوالے سے، جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہیں، اور پاکستان فوج کی جو عزت ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کا پوری دنیا چھوڑ دے نا پاکستان کو، ہم تو اپنی فتح کو کبھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پوری دنیا مان رہی ہے، جانے تو جانے، باغ ہی نہ جانے، گل تو سارا جانے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کے عظیم جرنیل اور پاکستان کے جو ایک عوام اور ہماری ایک بہتر اسٹریٹجی جو ہے، اس نے انڈیا کا اور پوری دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے اندر یہاں میڈیا کے اوپر، پاکستانی میڈیا پہ، میں آج آپ کو بریک کر رہا ہوں نیوز کہ پاکستانی میڈیا پہ چند چینل اور چند ایسے اینکر جو کرتے ہیں، مغرب سے پیسہ لیتے ہیں، باقاعدہ سی آئی اے اور را نے پیسہ مغرب کے زدہ کچھ ٹی وی اینکرز کو دے دیا ہوا ہے آلریڈی، سوشل میڈیا کے کچھ ایکٹیوسٹ کو دے دیا۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو فتح ہے جو پاکستان کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے، جس میں جنرل حمید گل کا نام آ رہا ہے، جنرل حمید گل کون ہے؟ جنرل حمید گل کوئی کیا ایک انڈیویجول شخصیت؟ نو، جنرل حمید گل پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، پاک فوج کا چہرہ ہے، بالکل وہ پاکستانی آئی ایس آئی کا چہرہ ہے۔ ان کو ملائن کیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، اس فتح کو جو ہے شکست کی بات بتائی جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالے جائیں، بجائے۔ لیکن عبداللہ حمید گل صاحب، ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں پاک فوج کو، اپنی آئی ایس آئی کو، حمید گل صاحب مرحوم کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا وہ انٹرویو بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کے الفاظ کی گونج جو ہے وہ آج بھی کانوں کی پردوں سے سماعت کر رہی ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا دیکھے گی کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم دنیا دیکھے گی کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، اور آج وہ وقت آ چکا ہے۔ الحمدللہ، یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ابھی یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھیں ان سے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچانک آپ دیکھنا کہ کچھ دن کے بعد پاکستانی فوج کو، پاکستانی آئی ایس آئی کو، پاکستان کے جرنیلوں کو، جنرل حمید گل کو بدنام کرنے کی ایک باقاعدہ پیڈ کیمپین پیسے دے دیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیے جا رہے ہیں، دے دیے گئے ہیں۔ اور یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ آپ کو چند جو ہے بکاؤ مال جو ہے وہ آپ کو یہ کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ حمید گل صاحب، ہماری قوم جو ہے وہ بڑی باشعور اور سمجھدار ہو چکی ہے، اور وہ ایسے نوٹنکیوں کا جو منجن ہے وہ بکنے نہیں دے گی اب انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی آسمان کا تھوکا جو ہے وہ منہ پہ آتا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں ہماری ایک عظیم فتح ہے الحمدللہ۔ یہ فتح ایک نظریے کی ہوئی ہے، یہ فتح جو ہے وہ کوئی صرف امریکہ کے خلاف یا روس کے خلاف نہیں ہوئی، یہ اسلام کی فتح ہے عبداللہ حمید گل صاحب۔ اسے اسلام کی فتح قرار دینا چاہیے، اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پرامن طریقے سے کابل فتح ہوا، کوئی جو ہے وہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ علاقہ جو امریکہ کی حدود میں تھا، جو امریکہ کے کنٹرول میں تھا، ہلاکتیں تو وہاں پر ہوئی ہیں۔ دیکھیں سر، میں آپ کو سیدھی دو باتیں بتاؤں کہ آپ ذرا غور کریں کہ ماضی میں روس تھا اور دنیا بائی پولر تھی۔ اس ٹائم پہ روس کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کہ جی امریکی مدد آئی تو اس وجہ سے جو ہے مجاہدین جو تھے وہ فتح یاب ہو گئے، وہ سٹنگر میسائل آیا تو اس نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اچھا، ان کے مقابلے مجاہدین کا لفظ تھا، مجاہد بہت بڑا عزت والا لفظ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب یہ آیا کہ امریکہ دنیا میں واحد سپر پاور ہے، یونی پولر ورلڈ ہے،
اور اس کے اندر جو ہے وہ آج کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ اس نے روپے بھر کی طالبان کو مدد کی ہو تو بتائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پٹوایا جیسے ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے پٹوایا بے تھا. شک. وہ ہاتھی جن کے ناخن کے برابر بھی جو ہے وہ ابابیل نہیں تھی, انہوں نے بھرکس نکال دیا تھا. آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیونکہ امریکہ سٹنگر دے رہا تھا, کیونکہ امریکی ڈالر آ رہے تھے, سعودی امداد آ رہی تھی, مصری امداد آ رہی تھی, بلو پائپ آ رہے تھے, جو ہے دیگر جو ہے اکوپمنٹ ملان پائپ وہ جو ہے وہ میسائل آ رہا تھا. بالکل صحیح عبداللہ حمید گل صاحب. آج کے جو ابابیل ہیں وہ طالبان ہیں, اور ابراہا امریکہ جو وقت کی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نام نہاد سپر پاور تھا, ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو کر اب نکل رہا ہے. بالکل آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. حافظ زین صاحب, عبداللہ گل صاحب نے جو بات کی کہ سی آئی اے کی جانب سے پاکستان میں کچھ یوٹیوبرز کو, کچھ اینکرز کو جو